اب یہاں چند طلبہ کی مختصر تقریریں پیش کی جائیں گی، جن میں سب سے پہلے مقرر کی حیثیت سے میں مولوی محمد فاضل حسامی متعلم انگریزی سال دوم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر انگریزی میں تقریر پیش کریں۔ Today I would like to talk something about Aurangzeb Alamgir rahimahullah. Aurangzeb Alamgir was the sixth and the greatest Mughal emperor of India. He ruled over 50 years in a country that had 29.2% of the world population and became one of the richest countries of the world. He preferred pious, unbiased, liberal, magnanimous, tolerant, competent and far-sighted ruler of India. But unfortunately, all of the Muslim rulers who governed India from 712 to 1857 hasn't received as much condemnation from Western and Hindu writers as Aurangzeb. He was entitled as a biased and religious Muslim ruler who was anti-Hindu, enforced gracious taxation on them, tried to convert them, discriminated to award high administrative positions, interfered in their religious matters, and demolished mandirs. In this short time, I will try to present the facts and unveil the propagations. And stated that if that was their intention, then in India today there would not be nearly 4 times as many Hindus compared to Muslims. While Muslims had ruled for nearly 1,000 years, it also seems illogic from his mind. Being a strict adherent of Islam, how he may perform that goes against its fundamental principle? Dear audience, Aurangzeb was also accused of demolishing Hindu temple. Interestingly, Aurangzeb had the intention of demolishing temple to make way for mosques. There would not have been a single temple standing erect in India. On the contrary, there is ample evidence to show that he continued to confer land grants or jagirs upon Hindu temples, such as the Someshwarnath Mahadev temple in Allahabad, Jangambadi Shiva temple in Varanasi, Umanan temple in Guwahati, and numerous others. The official documentation for these land grants are still extant. Recently, the demolition of Vishwanath temple in Varanasi is being highlighted just to bake political bread, and it is being inaugurated by the Indian Prime Minister. I will just quote Dr. Pandey, who had exposed the bitter fact about its demolition. He wrote that on the way to Bengal, Aurangzeb was passing near Varanasi. On the request of Hindu Rajas, he halted for a day, so that their Ranis may have dip in Ganges and pay their homage to Lord Vishwanath in Varanasi temple. After the paying homage, all the Ranis returned except one. Even after thorough search, Rani was not to be found anywhere. Aurangzeb now sent again his senior officers. Ultimately, they found a door on the wall where statue of Ganesh Raja demanded salutary action against them, and Aurangzeb ordered that statue of Vishwanath should be moved to somewhere, temple to be demolished, and Mahant to be arrested and punished. Now, hence, he demolished Jama Masjid of Golconda because its governor had concealed treasures under it and denied to pay tax. At last, allegation against a generous, just, open-minded person who paved way to forbid sati, drinking in public, gambling, prostitution, the person who did not touch public treasury for personal wants as no values. It is our duty to know the fact and spread it all over the world. So here, I am ending my speech. May Allah guide us and bless us. ماشاءاللہ یہ مولوی محمد فاضل حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جن مسائل کی وجہ سے ہمارے ملک میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اور موب لنچنگ کے واقعات بھی اس کی بنیاد پر رونما ہوئے،
ان میں ایک اہم مسئلہ گوشت خوری کا ہے۔ اس موضوع پر گوشت خوری مذہب اور قانون فطرت کی روشنی میں مختصر سی تقریر پیش کریں گے مولوی اکرام الحق ندوی، جو سال دوم کے طالب علم ہیں فقہ اسلامی کے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین بز، آج کے اس مبارک محفل میں بندہ گوشت خوری مذہب اور قانون فطرت کی روشنی میں کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں گوشت خوری ایک اہم موضوع اور برننگ ایشو بنی ہوئی ہے۔ 2014 کے بعد اس میں جو شدت آئی وہ شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم گوشت خوری کے موضوع پر گفتگو کریں اور برادران وطن کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہے ان کا ازالہ کریں۔ سامعین بس، بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے بعض ناواقف ہندو بھائیوں کے یہاں اسلام نامی ہے گوشت خوری کا، لیکن اس سلسلے میں اول یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود ہے اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستانی نژاد مذاہب میں بھی سوائے جین مذہب کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود تھا۔ خود بدھ مذہب میں گوشت خوری کی جاتی تھی، بعد میں انہوں نے اہنسا کا تقاضا سمجھا کہ گوشت خوری ترک کر دی جائے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت خوری سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن یہ اپنے مذہب، اپنی تاریخ، کلچر اور ثقافت سے ناواقفیت ہے، کیونکہ خود ویدوں میں گوشت کھانے، پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ رگ وید میں ہے، اے اندر تمہارے لیے بسان اور وشنو 100 بھینسیں پکائیں۔ یجروید میں گھوڑے، بیل، سانڈ، بانجھ گایوں اور بھینسوں کو دیوتا کا نذر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ منو جی نے مختلف مواقع پر نہ یہ صرف کہ گوشت کھانے کی اجازت دی ہے بلکہ نہ کھانے والوں کو اگلے جنم میں سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، گوشت کو روزانہ شکار کرتا اور گوشت کھاتا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں کو خالق نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا یا قتل کرنا نہیں ہے۔ منو اسمرتی میں کہا گیا ہے کہ مچھلی کے گوشت سے 2 ماہ تک، ہرن کے گوشت سے 3 ماہ تک، بھیڑیے کے گوشت سے 4 ماہ تک اور پرند جانور کے گوشت سے 5 مہینے تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ خود گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانے تک ہندو سماج میں گوشت خوری اور جانوروں کا قربانی کا عمل عام تھا۔ مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند کے بقول ویدک قربانیوں میں جانوروں کے چڑھاوے بھی ہوا کرتے تھے۔ سامعین بزم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات میں بھی ایسے اشارے رکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے گوشت خوری کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض جانور وہ ہیں جس کے سارے دانت نوکدار ہیں، بعض جانور وہ ہیں جن کے سارے دانت غیر نوکدار ہیں، لیکن انسان میں دونوں طرح کے دانت ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لیے دونوں طرح کی غذا، ویجیٹیرین بھی اور نان ویجیٹیرین بھی، دونوں طرح کی غذاؤں کے استعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر انسان کے بدن میں جو نظام معدہ ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہمارے جسم کو جو توانائیاں، جو انرجیاں مطلوب ہیں وہ صرف نباتاتی غذاؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے لحمیات کا استعمال ضروری ہے۔ جو لوگ لحمیات کا استعمال نہیں کرتے وہ ان انرجیوں کو حاصل کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا جیو ہتیا سے بچنا ممکن ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں ایک جان کو ذبح کرنا ہوتا ہے، کیا جیو ہتیا کے اسی تصور پر عمل کرنا ممکن ہے؟ آپ غور کریں، کیا اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر جیو ہتیا کے بغیر رہا جا سکتا ہے؟ جب آپ پانی کا ایک گلاس اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں تو نہ جانے آپ اپنے ہاتھوں سے کتنی جانوں کے لیے پروانہ ہی موت لکھ دیتے ہیں. اور دوائیں جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم میں پہنچ کر کیا کرتی ہے؟ وہ فاسد مواد کو ختم کرتی ہے. کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ یہ بھی جیو ہتیا ہے. اور آج کے سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر، جاندار کے اندر احساسات ہیں، ان کے اندر روح ہے، اسی طرح ان نباتات میں بھی احساس ہے، روح ہے. خود ہندو فلسفے میں نباتات میں زندگی مانی گئی ہے. سوامی دیانند نے اواگون میں روح کے منتقل ہونے کے 3 قالب قرار دیے ہیں. اس میں ایک نباتات بھی ہے، جو اس بات کا کھلا اقرار ہے کہ نباتات میں بھی زندگی پائی جاتی ہے. بس بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارضی پر کوئی جگہ نہیں جو جیو ہتیا سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیں. اور اگر سماجی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو سماجی نقطہ نظر سے بھی گوشت کھانے کی تائید ہوتی ہے کہ جانوروں میں شرح پیدائش انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ تعداد قابو سے باہر ہو جائیں تو اس سے انسانی زندگی بھی معطل ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اور خود ان جانوروں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے. اس سے ٹریفک کے نظام خراب ہوتے ہیں، ہری بھری کھیتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور جب ان جانوروں کو غذا نہیں ملتے تو فاقے کر کے مرتے ہیں، پلاسٹک کھا کھا کے مرتے ہیں. اور گایوں کے ساتھ یہ بری حالات ان گوشالوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جو بظاہر گائے کے آرام کے لیے، گائے کی راحت کے لیے بنائے گئے، لیکن وہ حقیقت میں گایوں کے لیے تکلیف، بھوکمری اور دردناک موت کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم برادران وطن میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں. میں انہی چند بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے اس موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أبغض المباح إلى الله الطلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شہنشین پہ تشریف فرما قابل قدر و صد افتخار حضرات علماء کرام اور معزز سامعین بزم، اسلام ایک آفاقی اور دائمی مذہب ہے کی تعلیمات ایمانیات و عقائد کے چند ابواب، مناکحات و معاملات کے کچھ مسائل، عبادات کے کچھ احکام تک ہی محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے و لمحے اور طبقات انسانی کے ہر فرد کے لیے یہ خضر راہ. نکاح اسلام کی نگاہ میں ایک نہایت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جن دو مردوں اور عورتوں نے نکاح کی صورت میں ایک دل و جاں ہو کر یکجائی کی زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اس عہد پر قائم رکھے. معمولی باتوں پر اور چھوٹی سی لغزشوں پہ اس رشتے کی مضبوط دیواروں کو ڈھا نہ دے. طلاق چونکہ اسی رشتے کو ختم کرنے کا نام ہے، اس لیے اسلام میں طلاق کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا.
آج میں آپ حضرات کے روبرو طلاق سے متعلق 3 نکات پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 کہ طلاق کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ طلاق کو جائز قرار دینے کی حکمت و مصلحت کیا ہے۔ تیسرا نقطہ کہ حق طلاق کسے حاصل ہے۔ اسلام کا تصور طلاق کے تئیں یہ ہے کہ طلاق اور ڈیورس ایک ناپسندیدہ اور آڈیس عمل ہے، یہ بلا ضرورت محظور و ممنوع ہے۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب السنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو بلا کسی ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں تو ایسی عورتوں پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ طلاق کی اسی ممانعت پر تمام فقہاء کرام متفق و یک زباں ہیں۔ چنانچہ مشہور حنفی فقیہ ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب بدائع الصناع جلد 3 صفحہ 90 پر رقم طراز ہے کہ ان النکاح عقد مسنون فکان الطلاق قطعا للسنہ وتفویتا للواجب فکان الاصل الحظر والاباحہ۔ فقہاء شوافع میں امام الحرمین عبد الملک الجوینی علیہ الرحمہ سے اسی ممانعت کو نقل کیا گیا ہے۔ مشہور حنبلی عالم 193 پر رقم طراز ہے ان الاصل فی الطلاق الحظر وانما ابیح منہ بقدر الحاجہ۔ غرضہ کہ طلاق کی ممانعت پر تمام فقہاء کرام متفق و یک زباں ہے اور شریعت میں یہ مسئلہ ایک محظور مسئلہ ہے، البتہ سماجی ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ محترم سامعین، اس موقع سے میں معاندین اسلام کی اس اعتراض کا جواب دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ طلاق کی اجازت دی، ہم نے طلاق کی اجازت ایک بڑی مصلحت اور ضرورت کے پس منظر میں دی ہے کہ جب زوجین کے لیے زندگی کی شاہراہ پر ایک ساتھ چلنا دشوار ہو جائے اور حالات کچھ ایسے ہو جائیں کہ ان کے درمیان علیحدگی ہی ان کے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہو تو اب طلاق ان کی ایک ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے۔ اسلام نے انہی حالات میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ واش روم کوئی اچھی پلیس اور اچھی جگہ نہیں سمجھی جاتی، لیکن وہ گھر اس وقت تک نامکمل تصور کیا جاتا ہے اور اس گھر کے رہنے والے غیر مہذب مانے جاتے ہیں جس میں واش روم کی سہولت نہ ہو۔ انسانی جسم کی تراش و خراش یقیناً ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن وہ ماہر معالج کہلانے کا حقدار نہیں۔ وہ ڈاکٹر ایک سکسیسفل ڈاکٹر ہو نہیں سکتا جسے جسم میں نشتر لگانے کا تجربہ نہ آتا ہو۔ اسی طرح وہ قانون ایک مکمل قانون نہیں ہو سکتا، وہ نظام رکھی گئی۔ دنیا کے وہ مذاہب جنہوں نے قانون فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے طلاق کی کلی ممانعت کی، ایک مرحلے کے بعد انہیں بھی اپنے قدم پیچھے لینے پڑے اور طلاق کے تئیں اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑا۔ ہندو مذہب جہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا اور موت کے سوا اس ازدواجی رشتے کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی تھی، ایک لمحے کے بعد انہوں نے بھی طلاق کی اجازت دی۔ عیسائیت جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کو غیر ضروری قانون کا درجہ دے کر طلاق کی گنجائش کو ختم کر دیا تھا، انہوں نے بھی رفتار زمانہ کا بہانہ لے کر بالآخر طلاق کا تناسب مسلمانوں سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے، اور وہ ممالک، وہ کنٹریز جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، ان میں طلاق کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں مسلمانوں میں ان سے کہیں کم پیش آتے ہیں۔ تیسری اور آخری، مرد و عورت کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کا حق ہے، اور وہ حق کورٹ کو حاصل ہے کہ کورٹ چاہے تو طلاق دے اور کورٹ چاہے تو طلاق نہ دے۔ اسلام نے جو فکر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کا اصلاً اختیار مرد کو حاصل ہوگا، لیکن یہ صرف مرد ہی پر منحصر ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ تفویض طلاق اور خلا کی صورت میں عورت کو بھی طلاق کا اختیار حاصل ہے اور کورٹ کے ذریعے بھی فسخ نکاح کرایا جا سکتا ہے، جسے فقہ کی اصطلاح میں فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم ان دونوں نظریوں کا ایک تقابلی مطالعہ کریں اور اس کے مثبت ثمرات اور منفی نقصانات پر ایک نظر کرتے ہیں۔ Court is also one option for divorce۔ اسلام نے جو طلاق کا اختیار اصلاً مرد کو دیا ہے اس کی مصلحت یہ ہے باری سے باہر جا کر کے جو کاوش کرے گا وہ چاہتا ہے کہ اس درمیان میں اس کے بال بچوں کی، اس کی اولاد کی کوئی پرورش کرے، اور اس کے لیے وہ ایک
ہم خیال اور پر اعتماد رفیق حیات کا خواہش مند ہوتا ہے جو اسے بچوں کی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں مل پاتی، اس لیے مرد طلاق سے گریز کرے گا۔ دوسری بڑی اور اہم مصلحت یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو گھر کا قوام اور نگہبان قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اسی قوام اور نگہبان قرار دینے کی صورت میں قرآن مجید نے تو اسے ایک اضافی حق طلاق بھی حاصل ہوگا۔ مغرب نے جو زاویہ فکر پیش کیا ہے اور جو نظریہ مسلمانوں کے دنیا کے سامنے رکھا ہے، اس کے دو بڑے نقصان ہیں۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بسا اوقات مرد و عورت چاہتے ہیں کہ جلد وہ اپنی زندگی سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، لیکن جب ان کا معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے لیے انہیں ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ بلکہ ہندوستان کے پس منظر میں بلا جھجک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج کی دور میں کورٹ سے فیصلہ حاصل کرنے کے لیے عمر نوح درکار ہوگی۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ کورٹ کے ذریعے فیصلہ حاصل کرنے میں ان اسباب و وجوہات کی وضاحت کرنی پڑتی ہے جن کی وجہ سے طلاق لی جائے۔ یہ اسباب اور وجوہات بسا اوقات صنفی کمزوریاں ہوتی ہیں، اخلاقی گراوٹیں ہوتی ہیں، مرد کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اگر انہیں سرعام بیان کیا جائے اور بھرے مجمع میں ان کو بیان کیا جائے اور اگلے دن وہ اخبار کی سرخیاں بننے لگے تو اس طلاق کے واقعے کے بعد مرد و عورت دونوں کے لیے کسی اور جگہ اپنا آشیانہ بنانا، کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی بات کو یوں کہا کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ الحاصل یہ کہ اسلام نے طلاق کا اصلاً اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن ایک مجبوری کی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس سلسلے کی آخری تقریر اسلام میں تصور جہاد سے متعلق ہے، جس کے لیے میں عزیزم محمد صبغت اللہ قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اس دوران تشریف لانے والے علماء کرام اور مہمانان گرامی کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ان کی آمد پر اپنی سعادت اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Respected President, distinguished guests, and my dear all. Today in this meeting, I would like to explain something about jihad, about the concept of jihad in Islam. Dear brothers, perhaps the word jihad has become most misunderstood word in the contemporary era, and media has transformed it into perpetration of violence and terrorism, but the reality is very different from it. So let's analyze what the reality is. Dear audience, jihad is an Arabic word. It has been used 41 times in the glorious Quran, which literally means to struggle, to achieve something, especially a good thing. In Islam, the word jihad is used in two meanings. Number one, jihad as an internal, individual and spiritual struggle towards self-improvement, moral cleansing and intellectual effort. And this is its most important form called the Jihadun Nafs, as it is mentioned in Al-Jami' al-Saghir, hadith number 6107. Number two, jihad is a fight against enemies. Jihad is a fight against an individual or group who endangers anyone's health, wealth, dignity, life and religion.
by every possible way and power, such as using the pen power, oratory, spending money, etc. as per the diverse situation. As it is said by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ankabut, verse number 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. And those who strive for us, we will surely guide them to our ways, and indeed Allah is with the doers of. But jihad means to protect people from the atrocity of oppression and stop oppression. Dear intellectuals, jihad is not a war always. Although many people misunderstand that jihad is only the qital, that is fighting against enemies with hostile weapons. But the fact is that qital can also be a part of jihad, not the whole jihad. It may be the result in jihad only when Muslim community was threatened by أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. The permission of fighting is given because they have been oppressed by the people of Makkah. So the point in this ayah is that it only refers the permission of fighting, not express the command of Allah. Dear audience, Islam is the only religion that had probably made decent rules of war for the first time, for safeguard the values of humanities, even though they are worst enemies. Hence the Prophet ﷺ instructed the soldier to follow some principle at the time of war. He said, the old men, women, and children should not be killed. Furthermore, he restricted attacking even a person who is associated with church and other houses of prayers. By now, it must be clear that how untrue the propaganda against jihad and Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is spread all over the world. However, the reasons behind misapprehension is that most people place their trust in misquoted ayat. While if a person studies with free mind the ayat related to jihad in the proper context, will surely believe that jihad is only to protect humanity from oppression, exploitation, and humiliation. Here I am ending my speech. Thanks for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullah.